हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमी किसी भी कंट्री के लिए बहुत अहम होती है। अगर वो बेहतर है तो बाकी चीज़ें भी उसके साथ ग्रो करती है और आगे मुल्क बढ़ रहा होता है, तो तभी जाके इकोनॉमी स्टेबिलिटी उसके अंदर होती है, उसके अंदर अच्छी ग्रोथ होती है और लोगों में खुशहाली होती है, उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी चीज़ें ओवरऑल इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, उनकी इकोनॉमीज़ अच्छी है, तो वो पैसा वो अपनी आवाम के ऊपर खर्चते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो कमाते भी हैं और फिर लगाते भी हैं, यानी अपनी जनता के ऊपर। आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है कि 2023 एंड 2024 में किस हिसाब से इकोनॉमीज परफॉर्म करेंगी। यहाँ पे एक बात मैं बिल्कुल बता दूं शुरू में कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इंडिया की इकोनॉमी कह रहे हैं कि ये डाउन हुई है, तो डाउन हो के भी 5.9% ग्रोथ रहेगा और 2024-2025 में 6.3 एंड 6.8% रहेगा। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो आईएमएफ की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2023 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट विल बी 0.5% एंड मे बी इन 2024 दैट विल बी 3.5 समथिंग। ये फ़र्क बताना चाहना बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट की डिटेल भी बताएँगे और इसके साथ-साथ G20 जो हो रहा है श्रीनगर में, उस हवाले से पाकिस्तान के कंसर्न्स और पाकिस्तान ने जो कंडेम किया हुआ है, उस हवाले से भी इस वीडियो में यकीनन बात करेंगे। उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक्त करें जी इकोनॉमी की, और इकोनॉमी यकीनन पाकिस्तान की भी है, अफगानिस्तान की भी है, इंडिया की भी है, बांग्लादेश की भी है, नेपाल और भूटान की भी है। बट किसकी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है और किसकी इकोनॉमी बुरी परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। यकीनन इस वक्त रीजन में अगर हम इकोनॉमीज की बात करते हैं, गो कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी उस तरह नहीं है, बहुत सारी सैंक्शंस हैं उनके ऊपर, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, बट उनकी इकोनॉमी फिर भी अगर रेवेन्यू के हवाले से देखा जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दैट इज 0.5% एट द लोवेस्ट स्टेज राइट नाउ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 21% पे चल रहा है और इसके साथ साथ जो डॉलर का रेट है यानी फॉरेन करेंसी, उसके रिजर्वायर्स कम है और वो उसका प्रेशर रहता है रुपए के ऊपर। ये सारे वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी सफर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं हमारे यहाँ की जी हम तारीफ क्यों करते हैं। यार बात सारी ये होती है कि मैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बड़े सारे मसले मसाइल हैं, इसराइल के साथ भी बड़े मसले मसाइल हैं, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ कि अगर वो अच्छा जो करते हैं तो मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूँ, जो नहीं करते तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये बुरा किया हुआ या सही नहीं किया उन्होंने। लेकिन मेरा अपना पाकिस्तान अगर है तो यकीनन मैं भी चाहता हूं कि यार उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो 6% पे, 7% पे या 8% पे, जो बहुत ही आइडियल होता है, उस पे पहुंचे। क्यों नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। आप क्योंकि इस मुल्क के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मुमकिन नहीं होता। जब हम रियलिटी फैक्ट पे बात करते हैं तो बाकी लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें इंडिया और बाकी लोगों के मैंने नाम लिए, उनकी इकोनॉमीज बेहतर परफॉर्म क्यों करती हैं। अच्छा ये वाली बात के एक्सक्यूज देना कि जी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। यार तो पॉपुलेशन तो आपकी भी पांचवें छठे नंबर पे दुनिया में, तो कम से कम आपकी इकोनॉमी 10वें 20वें नंबर पे तो होनी चाहिए ना। टॉप 20 में तो हम एग्जिस्ट करते हैं, वो वहां क्यों नहीं करते। अगर सिर्फ पॉपुलेशन इज अ फैक्टर की जिसकी वजह से उनका ग्रोथ, आईएमएफ कह रहा है कि ये शायद 0.04% ये डिक्रीज हुई है इकोनॉमी इंडिया की, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स फिर भी इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है। अगर बाकी कंट्रीज से, यानी उन कंट्रीज से उनका कंपैरिजन किया जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, तो वहां से इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। और हम अगर अपना कंपैरिजन कर ले तो हम अफगानिस्तान के साथ जाके खड़े होते हैं, हम सीरिया के साथ खड़े होते हैं। क्यों यार, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को या बाकी चीजों को
کیوں بہتر نہیں کیا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اسلام آبادینس، آ، بڑا زبردست قسم کا اپنا وہ ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جی، ایک مرسڈیز، مجھے تو اس کا نہیں پتا لیکن نئے ماڈل کی مرسڈیز کار تھی۔ کہتے جی انڈیا نے یہ بنائی ہے، یعنی انڈیا میں اس کو بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جرمن میڈ کار ہے، لیکن اب اس کی پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں لوگوں کے پاس جی واش رومز نہیں ہیں، لیٹرینز کا بڑا پرابلم ہے جی۔ لوگ جو ہے وہ بڑے مشکل میں ہوتے ہیں کہ صبح جب ان کو جانا ہوتا ہے تو کہاں کہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا، لیکن یہاں پہ تو کچھ اور ہی، روز ہمیں کوئی نئی ویڈیوز آتی ہے جی، وہ کبھی وہ ریل ٹرین، نیا ٹرین شروع کر رہے تھے کل پرسوں، میں نے دیکھا، بلیو میں آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے جب اس کو دیکھا تو یہی ٹرینز میں یورپ کے اندر دیکھے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار بڑی خوبصورت ٹرینز ہوتی ہیں، بہت فاسٹ ٹرینز ہوتی ہیں، اور بہت لمبے چوڑے پیسے وہ آپ سے چارج کرتے ہیں اگر آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں ٹریول کرتے ہیں۔ لیکن نو ڈاؤٹ کہ وہ اتنی کمفرٹیبل اور اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ کا دل نہیں دکھتا کہ آپ اس کے اوپر پیسے، اگر لیٹ سپوز 200 یورو یا 150 یورو یا 300 یوروز آپ پے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار مجھے تو فیسیلیٹیٹ بھی تو کر رہے ہیں نا۔ یہ والی ٹرینز انڈیا نے شروع کر لی۔ کیسے؟ وہ بھی تو بات اگر ہم کرتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کیا ایسا انہوں نے کیا، کیا ایسا، کون سا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے وہ آج بلٹ ٹرین کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور ہم اپنی جو جو ٹرین ہے، یقین کریں وہ آج بھی، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس، کہ وہ آج بھی روڑی اور اس طرح کے علاقوں میں، سندھ کے کچھ علاقوں میں 40 سے 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ہماری جو پرائم ٹرینز ہیں، جس کو گرین لائن کہا جاتا ہے، وہ اس سپیڈ سے چلتی ہے۔ ہم مرسیڈیز تو کیا، اس وقت ہمارے کنٹری میں 47% سیل ڈاؤن ہوئی ہے کارز کی، لاسٹ 9 منتھس کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 47%۔ اچھا جو شٹ ڈاؤن ہے جو کار اسمبلرز کا، وہ اس کے سال پہ پروڈکشن ہی کوئی نہیں ہو رہی مہینوں مہینوں۔ ہونڈا سیوک کا ایک سنگل جو ایک کار ہے، مارچ کے مہینے میں ایک سنگل کار سیل آؤٹ نہیں ہوئی۔ یعنی یہ کیا چیزیں ہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہے، کاریں مہنگی بھی بہت ہے، میں اس میں کوئی شک نہیں، شاید انڈیا میں اتنی مہنگی نہیں ہو۔ سیوک جو ہونڈا سیوک 1.8 ہے، 1 کروڑ 19 لاکھ روپے میں اس وقت وہ اویلیبل ہے اگر کوئی خریدتا ہے۔ اب اس یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو افسوس ہوتا ہے کہ یار کیوں ایسا نہیں ہوا، کہ ہم ان چیزوں کو کیوں بہتر نہیں کر سکے جو دوسرے کر گئے۔ اچھا بجلی ایک بڑی بیسک چیز ہے، یوکرائن کے اندر 1.5 سال سے جنگ چل رہی ہے، وہ یورپ کو بجلی پرووائڈ کر رہا ہے۔ یعنی یہ تھنک امیجن، مطلب جسٹ امیجن اٹ کہ یار ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی جنگ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس پھر بھی کہتے ہیں یار بجلی، اب پھر گرمی آ رہی، لیکن کرے سب کو میرے سمیت لالے پڑے ہوئے کہ یار پتہ نہیں پھر اس گرمی میں کیا ہوگا۔ پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں الیکٹریسٹی کی کہ یقین کریں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار اگر میرے روم کے اندر فین چل رہا ہے یا لائٹ آن ہے تو یہ اس کا بل مجھے بہت لمبا چوڑا مجھے پے کرنا ہے۔ ایئر کنڈیشننگ اگر آپ کرتے ہیں، گھر میں لگاتے ہیں، چلاتے ہیں، تو وہ تو پھر نہ ہی پوچھیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات بری پھر لگتی ہے، یار میں نہیں کرتا یہ چیز، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کریں؟ میں جب اپنے ٹرینز کو دیکھتا ہوں، میں ٹریول بھی میں نے کیا پچھلے 2 3 سالوں میں نے کافی ٹریول کیا، اور صرف اس لیے کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ تو ایویں باتیں کرتے ہیں، یہ تو فلاں قسم کی ٹرین میں اگر بیٹھے ہوں گے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے اور پتہ چلتا ہوگا یہ وہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے مختلف جو اچھی ٹرینز کاؤنٹ ہوتی ہے، میں نے اس میں ٹریول کیا، اور کہاں اسلام آباد سے کراچی تک گیا ہوں، گیا بھی اور آیا بھی، ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ۔ اب کیوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بری ہے، اس میں بہتری لائی گئی ہے، اس کا بزنس کلاس ہو گیا، اس کا سلیپر ہو گیا، لیکن یار وہ بہتری ہم نہیں لے کے آ سکے جو آنی چاہیے تھی لاسٹ 75 ایئرز میں سے۔ ہم اپنے بیسک ریلوے ٹریک کو بہتر اپ گریڈ تک نہیں کر سکے، ہم اس کو نیا بنانا چھوڑ دیں، ہم نئی کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو یار جب آپ کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی دوسرا ملک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور سپیڈ کے ساتھ کر رہا ہے، آخر انہوں نے بھی تو کہیں سے شروع کیا ہے نا، انہوں نے بھی تو کہیں زیرو سے سٹارٹ لیا ہے، انہوں نے اپنی اکانومی کی شروعات کہیں نہ کہیں سے تو کی ہے نا۔
یہ تو نہیں ہے کہ جی 6.3 6.8 5.9 جی بس رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے ان کا یہ چل رہا تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کرنا ہے اور یہ ہم کریں گے اور یہ کر کے دکھائیں گے اور کر کے دکھا دیں۔ وہ کہتے ہیں نا وہ نائکی کا جسٹ ڈو اٹ، وہ والی بات ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ اس وقت سب سے اہم، یعنی یہ رپورٹس میں یہ میرے سامنے دونوں کھلی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہمارا بیسک کنسرن، جو بیسک بات چیت چل رہی ہے نا، وہ دو چیزوں پہ چل رہی ہے۔ ایک عمران خان صاحب کا نکاح اس وقت موضوع بحث، اور دوسرا جی چیف جسٹس کے اختیارات یا سوموٹو ایکشن کے جو پاورز ہیں وہ ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہ دو چیزیں بلیو می کی چل رہی ہے۔ آپ کوئی ٹی وی چینل پاکستان کا کھول لیں، آپ کو نیچے ٹکرز میں اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ کسی کو فکر ہی نہیں ہے یار، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ اصل چیزیں یہ ہے کہ اگر یہ ہوں گی تو یہ سارا کچھ سیٹ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ساری اس چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو تب ہوگا نا۔ اگر آپ کو اس سے فرصت نہیں ہے کہ وہ کبھی ایک مولوی کو بلاتے یار یہ فتح نہیں ہے، جب اس سے پچھلے والے سے ڈائیورس لی تھی تو جو اسلامک رولز کے مطابق ہے کہ ودن 3 months اینڈ پتہ نہیں کتنے ڈیز یا 4 months کے آلموسٹ اتنا بنتا ہے کہ یو ول ویٹ۔ وہ کیا نہیں جی، نہیں کیا۔ کوئی کہتے جی کیا، کوئی مطلب میرا یار آئی مین ٹو سے کہ میری پرابلم یہ نہیں ہے نا۔ میری پرابلم ہی یہ نہیں ہے کہ یار عمران خان کا نکاح کیسے تھا، کیسے نہیں تھا، چوتھا تھا، 10واں تھا یا 50واں تھا۔ آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ یار، مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح کی مطلب چیزوں میں وہ کرنے کی۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ بھائی اس نے پاکستان کی تباہی کتنی کی ہے، میرا کنسرن یہ ہے۔ اس نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کی ڈپلومیسی کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا، یہ میرے کنسرنز ہے۔ اور ریحام خان سے کب شادی اس نے کی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے بشرا مانکا صاحبہ سے کب شادی کی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یا ابھی وہ کسی سے کرے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرے یا نہ کرے، مجھے اس سے کیا۔ جی وہاں پہ زمان پارک میں جی اس طرح کی لڑکیاں پھر رہی ہوتی اور افطاریاں لوگوں کو کروا رہی تھی، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلیو می قسم سے یہ بحث چل رہی ہوتی۔ ابے یار مجھے، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یار وہاں پہ وداؤٹ میک اپ کے بہت برانڈڈ کپڑے پہن کے لڑکیاں وہاں پہ پھر کے لوگوں میں افطاری کی چیزیں بانٹ رہی ہوتی یا نہیں بانٹ رہی ہوتی۔ میرا پرابلم ہے ہی نہیں وہ۔ میرا جو پرابلم ہے اس کی طرف کوئی آتا نہیں ہے اور نہ کوئی آنا چاہتا ہے، وہ عمران خان صاحب ہو یا یہ باقی بیٹھے ہوئے لوگ ہوں۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ بھائی میرے ملک میں ان امپلائمنٹ کتنی بڑھ رہی ہے، میرے ملک میں انفلیشن کتنی بڑھ رہی ہے، میرے ملک میں ڈالر کا ریٹ کتنا روپے کو تباہ و برباد کر کے اور لوگوں کی مزید زندگیاں مشکل کر رہا ہے، یہ میرا کنسرن ہے۔ ملک کے اندر اگر الیکٹریسٹی پروڈکشن نہیں ہے یا جو جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن لائنز نہیں ہے، یہ میرا کنسرن ہے۔ گرمی آ رہی ہے کیسے گزاریں گے، یہ میرا کنسرن ہے۔ بجلی انتہا کی مہنگی ہوگی، یہ میرا کنسرن ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر، ریلوے انفراسٹرکچر اچھا نہیں، یہ میرا کنسرن ہے۔ کیا یہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، آپ کا ہو چکا ہے بلکہ انفیکٹ اسٹیل مل تباہ ہوا، یہ میرا کنسرن ہے۔ اس کو ریوائیو کیسے کرنا؟ میرے کنسرن یہ نہیں ہے کہ جی آج کل شہباز شریف صاحب جی آٹا ڈسٹریبیوشن جو ہو رہی ہوتی ہے پنجاب میں، وہاں کے دورے کر رہے ہیں۔ یار کیا ایک پرائم منسٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو 10 10 کلو کے آٹے کے تھیلے بانٹے؟ مطلب یعنی آج بھی ہم 0.5% پہ اس وقت گروتھ ریٹ ہے، یعنی زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یار ہمیں کیا فرق پڑتا؟ ہم نئی گاڑیاں بھی منگوائیں گے، ہم برانڈڈ چیزیں بھی منگوائیں گے، برانڈڈ فرنیچر بھی منگوائیں گے، سب کچھ لش چلے گا، وی آئی پی چلے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو یقین کرو کہ یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے کہ یار کوئی 0.4% شاید تھوڑا سا کم آیا ہے، اس سے 5.9 ہے تو یہ 6.4 تھا شاید جو پریڈکٹ ہوا تھا جنوری میں۔ تو میرے خیال میں ان کو اس کے بھی لالے پڑوں کہ یار یہ کیسے ہوگا، حالانکہ آگے جا کے 6.3 6.8 ہے اور وہ اچیو بھی کر لیں گے، شاید اس سے بھی اوپر چلے جائیں وہ۔ ان کو فکر ہوگی کہ یار یہ کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی 0.5 آ گیا تو کی فرق پہنتا ہے بھائی، زیرو آ جائے تو کی فرق پہنتا ہے، مائنس ہو جائے تو کی ہوتا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں۔ اسی تو بڑی مطلب تگڑی قوم ہے بھائی، ہم کچھ بھی کر لیں گے، سارا کچھ ہمارا چل جائے۔ ایک یہ میں نے پکچر لگائی آپ کو، ایک دوست مجھے بتا رہے تھے یہاں پہ وہ یہ بھائی صاحب جو ہے وہ
ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلوٹ شاید مارتے ہیں اپنے فلیگ کو نا تو ٹانگ یہاں تک اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں اس ٹانگ اٹھانے کے پتہ نہیں ہم کتنے ہزار بلین روپے ہم دیتے ہیں. تو ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم بلیو می اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی مچھ ذرا صحیح ہونی چاہیے کہ سامنے والے پہ روب پڑے یار. وہ دوسروں کو میں دیکھتا ہوں انڈیا والوں کو بڑے بےچارے نارمل سے وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں لازمی بات ہے ان کی بارڈر فورس بھی ہے بی ایس ایف ہے آئی تھنک سو تو وہ بڑے نارمل سے ان لوگوں نے رکھے ہوئے کوئی نہیں حالانکہ وہاں پہ بھی اچھے خاصے اٹے کٹے مشٹنڈے قسم کے بندے ہوں گے ان کے فورس میں بھی ہوں گے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے فورس میں کوئی نہیں ہوگا جی کہ لمبا تلنگا ہے 7 فٹ ہائٹ ہے اور صحیح مطلب مضبوط قسم کا آدمی ان کے فوج میں بھی ہوگا نہیں دیکھا عام سے مطلب میں کہتا ہوں یقین کریں عام سے لوگ ہیں ان کے وہ بارڈر کے اوپر لیکن ہم نے صحیح میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہ کریں اس طرح کی بھرتی لوگ بالکل کریں بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے روب جاڑ دیا ان کے اوپر یار یہ 2 منٹ کا کون سا روب جاڑیں گے کہ ہمارا فلیگ اتر رہا ہے ان کا فلیگ اتر رہا ہے تو ہم نے ان کے اوپر روب جاڑ دیا اگر اس سے کام ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یار سارے پوائنٹس کھولو اور ہر جگہ پہ یہ جو واگا بارڈر والی تقریب ہوتی ہے اس طرح کی تقریب ہر جگہ پہ ہو تو پھر ہمارے حالات اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور شاید دنیا کا واحد بارڈر ہے جس پہ اس طرح کا جو روز کا ہے جسے کہتے ہیں نا ایک پورا فنکشن چلتا ہے میں نے تو یہی سنا ہے پتہ نہیں باقی کسی دنیا کے ملک میں ہوتا ہو لیکن میں نے یہی سنا ہے کہ شاید یہ واحد دنیا کا بارڈر ہے خیر اچھا دوسری طرف جی 20 ہے وہ بھی انڈیا کیونکہ ہوسٹ کر رہا ہے اس سال تو وہاں پہ سری نگر کے اندر یہ بات ہم نے 2022 میں بھی کی تھی اب 2023 میں کیونکہ سال 1 جنوری سے ان کے پاس پراپر یعنی آفیشلی وہ جو چیئر کرنا ہے انہوں نے یعنی لیڈ کر رہے ہیں ہیڈ کر رہے ہیں اس کو جی 20 کو گریٹ 20 اس کا ان کے پاس چارج آ گیا اب یہ ہوا کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی اس کی کچھ میٹنگز جو ہیں وہ کشمیر کے علاقے میں ہوں گی اچھا اس وقت بھی تھوڑا بہت چوں چا ہوئی ہماری طرف سے لیکن پھر خاموشی چاہ گئی اب انہوں نے غالباً اسکیجول ریلیز کیا تو میرے سامنے الجزیرہ کی سٹوری جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہ پاکستان کرٹیسائز انڈیاز موو ٹو ہوسٹ جی 20 میٹنگ ان سری نگر India took over the presidency of the G20, an economic cooperation bloc comprised of 19th century countries and the European Union in December. جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا اچھا اب یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں پر ہمارے دوست ممالک بھی جائیں گے کون ہے اس میں سعودی عربیہ ہے اس میں چائنا ہے اور اس میں ٹرکی ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے لیے نا اس کو وہاں پہ نہ جائیں اچھا اور ایک اور بات انڈیا ہمیشہ سے گلگت بلتستان سے کیونکہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ گزر رہا ہے تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے تو یہ بات اگر ہے تو پھر ہم نے یہ بات انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں اصل کہانی نا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے ایک تو جی 20 کی ممبرشپ وہ لی کہ وہ اس وقت لیڈ کریں گے اس کو اس سال یعنی 2023 میں پھر اچھا یونائٹڈ نیشن میں وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانا ڈسپیوٹ ہے پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے پرانا ڈسپیوٹ ہے 1948 سے آئی تھنک چلتا آ رہا ہے تو سر یہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے کیا کچھ کیا بھی ہے یا نہیں یا یہاں سے مطلب وہ کر لیں گے اور وہاں پہ اپنے وہ جو کانفرنس انہوں نے جی 20 کی کرنی ہے میٹنگز وہ ہو جائے گی اور آئی تھنک سو کہ وہ اسی لیے کروا رہے ہیں یہ نہیں کہ ان کے پاس وینیوز کم ہے بے شمار اتنا بڑا انڈیا ہے وہ نہ بھی کرواتے وہ اسی لیے کروا رہے ہیں کہ جو 2019 میں 370 اور باقی چیزیں ہوئی اب وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ دیکھیں کیا کیا ہم نے یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ یہ فلاں یہ ڈمکا یہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں یار ہماری یونین ٹریٹری ہے یہ ہم کیوں نہیں کر سکے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے پاکستان کہہ رہے کہ انڈیا یہ وائلیٹ کر رہا ہے اور وہ یہاں گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کرتا ہے تو کیا ان کی بات دنیا سنتی ہے اور ہماری بات کیوں نہیں سنتی یہ پوائنٹ اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم دنیا کو سمجھا سکے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ جو جی 20 ہے یہ وہیں پہ ہوگا
اس کی جو میٹنگ ہے وہاں پہ ہوگی اور ہم یہی چیخو پکار کرتے رہیں گے. ہم نے تینوں کنٹریز کو بولا تو ہے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب ہمیں نہیں آیا کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, ہم وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ سری نگر میں ہونے والی میٹنگز کے اندر آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں. از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ سعودی عربیہ آلریڈی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو اگر وہ اس کو ڈسپیوٹڈ لینڈ سمجھتا ہے تو بھائی وہ انویسٹمنٹ کیوں کرے گا وہاں پر؟ وہ نہیں سمجھتا. یقیناً انہوں نے یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کی ہوں گی. اگر وہ اربوں مطلب ڈالرز وہاں پہ لگا رہے, بلین آف ڈالرز دے آر انویسٹنگ اوور دیئر ان کشمیر, تو بھائی انہوں نے یہ, وہ بچے تو نہیں ہیں, ایم بی ایس تو بڑا تیز آدمی ہے, میں یہ کہتا ہوں. وہ یا یو اے ای کے جو شیخ زید فیملی کے لوگ ہیں یا ان کی کمپنیز ہے بھائی, وہ اچھا خاصا بڑا بزنس کرتے ہیں پوری دنیا میں. وہ کوئی بچے تو نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے پہلے یہ ساری چیزیں طے کی ہوں گی. شیخ زید صاحب نے بھی, محمد بن سلمان صاحب نے بھی, شاہ سلمان صاحب نے بھی, اور طیب اردوان صاحب نے بھی. ہو سکتے ہیں طیب اردوان پاکستان کا اس چیز پہ کچھ ساتھ دے, میں بھی میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا لیکن یہ پاسبل ہے. کیونکہ ابھی ایک ریسنٹلی جو ایک بلوچ لبریشن آرمی کا آدمی پکڑا گیا, بلکہ کمانڈر ان کا تھا, بہت بڑا لیڈرز میں سے تھا, تو وہ ٹرکی سے پکڑا گیا اور اس کو استنبول ایئرپورٹ سے اٹھا کے لایا گیا ہے پاکستان. تو اس لیے ہمارے اتنے اچھے مطلب تعلقات ہوں گے تو آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں. ادروائز گلزار امام شمبے جو ہے, آپ اس طرح توڑی اٹھا سکتے ہیں کسی کو. میں نے یو اے ای کا سنا تھا کہ کچھ سال پہلے انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے ایک پتہ نہیں اپنی کسی رائل فیملی کی لڑکی تھی یا پتہ نہیں لڑکا تھا, کہتے اس کو اٹھا کے اور اپنا جہاز میں بٹھا کر وہ ابو دھابی لے کے آ گئے تھے. تو وہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے تو تب جا کے آپ کا یہ سارا کچھ چلتا ہے. لیکن دا تھنگ از کہ اس چیز کو ہم نے ختم کب کرنا ہے. میں کہتا ہوں G20 ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھی ایک بڑی بحث ہے, اور ابھی یہ چلتی رہے گی, یہ پورا 2023 چلتی رہے گی. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یار اس کی اینڈ کیا ہوگا؟ سی پیک اگر ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہو جائے گا. اگر اس طرف کی کشمیر میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو یقیناً وہاں کی کشمیری جو کمیونٹی ہے ان کو بینیفٹ تو ہوگا اس چیز سے. اور کل کو اگر وہاں پہ باقی کنٹریز آگے کچھ اور کنٹریز بھی وہاں انویسٹ کرتی ہے تو یقیناً لوکل جو کمیونٹی وہاں رہتی ہے اس کو اس کا بینیفٹ تو ہوگا. بڑے قابل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کشمیر کے, اس طرف کے بھی اور اس طرف کے بھی, دونوں اطراف. ایسا نہیں ہے, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو بھائی ان کو فائدہ تو ہوگا, اچھی جابز ملیں گی ان کو, بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کے دوسرے سٹیز میں جا کے وہ جابز کریں. ان کو اپنے گھر میں ہی جاب اگر مل جاتی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے ممبئی جانے کی یا نیو دہلی جانے کی یا کسی اور اسٹیٹ میں جانے کی. اسی طرح اگر پاکستان کے کشمیر کے لوگوں کو اگر کوئی اپرچونٹی مظفر آباد میں, نیلم میں, چکوٹی میں, ادھر ادھر ملتی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے وہ کہیں جی ہم اسلام آباد جائیں, لاہور کراچی جائیں, یا دبئی سعودی عربیہ جائیں, یا لندن امریکہ جائیں. پریورٹی اپنے گھر کو لوگ دیتے ہیں میجورٹی. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو میرے خیال اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن اور G20 کے اندر ہاں پاکستان اگر یہ کر سکتا ہے کہ اس فورم کو اس طریقے سے یوز کرے سعودی عربیہ, یو اے ای اور ٹرکی کے ذریعے کہ بھائی آپ اس ڈسپیوٹ کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ کروا دے کہ یہ مسئلہ ہی مک جائے, ان کی بھی جان چھوٹے, ہماری بھی جان چھوٹے, ہم آگے جا کے ہم بھی بڑھیں اور وہ بھی آگے جا کے جو ترقی کر رہے ہیں مزید کریں وہ. تو ہم یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم یہاں سے تو کنڈیم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن مصیبت یہ کہ ہم نورا کشتی زیادہ کھیلتے ہیں اور جو ایکچوئل ایشوز ہوتے ہیں بلیو میں ہم ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہم ان کو چادر کے جسے کہتے ہیں نا وہ نیچے رکھتے ہیں, کارپیٹ کے نیچے دبا دیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے. لیکن خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.